یا ڈینائی. چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک اللہ جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے.
وہ مدینہ دیکھ آئے، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کو
जनाब साहब, अस्सलाम से कबल दुनिया जहाज जो गर थी, बुराई का दर्जा हासिल ना था। लोग बुरे कामों पर फख्र करने लगे थे और पहले आने वाले दिनों पैगंबरों की तालीमात को झुठलाकर बुतों की परस्तिश करने लगे थे। शराब पीने को आप पसंद न करते थे। बेड़ियों को पैदा होते ही जिन्हें जला देना या दफन कर डालना उनकी रिवायत बन चुकी थी। वो समझते थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं दुरुस्त है और जो पैगंबरों ने कहा माज़अल्लाह वो गलत है। जनाब साहब, ऐसा मेरे हीमो करीम को तरस आया और फ़ौरन की चोटियों से रोशनी का वो शुरू हुआ जिसने देखते ही देखते इंसानों की जिंदगी बदल डाली, ज़ुल्मतों के अंधेरों को उजालों में बदल दिया। दुनिया में रौनकें आ गई, गरीबों को मलजा मावा मिल गया। किसी ने कहा मोहम्मद मुस्तफा है, किसी ने कहा अहमद अल मुरसलीन है। मैं कहूँगा आप दोनों जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए। वो बिजली का करता था या सोते हाथी, वो बिजली का करता था या सोते हाथी, आराम की जमीन जिसने सारी हिला दी। उधर का हीरा से सुए का माया, उधर का हीरा से सुए का माया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। सदर अली खान नबी करीम ने इंसानियत का दर्स दिया और गुमराही से निकालकर तहज़ीब की मसनद में बिठा दिया। मौलवी सामीन कहा नबी निशान की सीरत और कहा मैं अगर दुनिया के तमाम पानी को स्याही और तमाम दरख्तों को कलमे बना लूं तो इसको हिस्सा कामयाब ना दूंगा। इस दरख्वास्त से मैं इजाजत चाहूंगा कि लबों पे जिसके मोहम्मद का नाम रहता है, कि लबों पे जिसके मोहम्मद का नाम रहता है वो जिंदगी में हमेशा शादकाम रहता है। सर झुका है जो मोहम्मद के आस्ताने पर, सर झुका है जो मोहम्मद के आस्ताने पर, ज़माना हमेशा उसका गुलाम रहता है। उन्हें वही है जिसके पीछे पता कोई मकसद हो, कोई लगन हो। मकसद की यही सच्ची लगन इंसान को सरगर्मी अमर रखती है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और बाबे दानिश मकसद हयात इंसान की सोचा फितरत का आईनादार होता है। कोई वकील बनना चाहता है तो कोई सफेद, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई ताजिर, कोई मौलवी बनकर हुए इंसानी को संवारना चाहता है, कोई इंजीनियर बनकर इजाजत की दुनिया में तहलकम चाहना चाहता है, कोई शायर बनना चाहता है तो कोई अदीब। जनाबे वाला, मैंने बामकसद बेहतर मौत को ही अपना मकसद हयात बना लिया है। मकसद हयात शहादत का दूसरा नाम है। शहादत है मतलूबा मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूबा मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। हजूरे वाला, ये दुनिया खत्म होने वाली है और मेरे हमदम हयाते जवाब की बात करते हैं। यहाँ मताए कारवां और फिकत कारवां है, मगर ये मुकाम आदमियत की बात करते हैं। हकीकत तो एक हकीकत है मगर ये बेबस जिंदगी की बात करते हैं। जिससे अंधेरे उजालों में होता अपना, जिससे अंधेरे उजालों में होता अपना, बस यही है मेरा मकसद हयात। मेरी जिंदगी अमानत, मेरी आरज़ू शहादत, मेरी जिंदगी अमानत, मेरी आरज़ू शहादत। खून के कतरों से दूंगी मैं असबाबे जिंदगी। ख्वाजा इस्लाम है खून शहीद सर बसर। हाज़रीन महफिल, शहादत वो अज़ीम मकसद हयात है से पाने की तमन्ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और आपकी दुआओं की कबूलियत का ज़हूर ताम शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला के जरिए हुआ, जो फिलवाक़िया खूने रगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उमर फारूक ने शहादत की दुआ मांगी। हज़रत अली शेर खुदा ने बिसरे मर्द पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने की बजाय मैदान जंग में शहादत की मौत को बेहतरीन मौत करार दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद सारी उम्र शहादत की आरज़ू करते रहे। सर बेच कर मताए दिलो जान खरीदना,
جناب والا شہید عظمت کا وہ شاہکار ہوتا ہے جو اپنے لہو سے کائنات کے ذرے ذرے کو حسن بنائی عطا کرتا ہے. نظم گاہ ہستی میں ایسے ایسے دید جلاتا ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے ہیں. چاہے وہ پھر حق کا کلمہ کہنے والا قاتل ہو یا انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر تاریخی فیصلے لکھنے والا جج، کوئی عالم دین ہو یا میر کارواں، حق بات پر کٹ مرنے والا نجس صحافی ہو یا صداقت عدالت شجاعت کا درس دینے والا استاد، امن و ایمان کے لیے جان دینے والا سپاہی ہو یا سرحدوں پر پہرا دینے والا جان باز مجاہد، وہ جو قوم کے خوابوں کی تعبیر بن کر جامع شہادت نوش کرتا ہے. جس دست سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دست سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. میری جان تیری عطا ہے جو اسے تیرے در پہ لٹا سکوں. اے میرے خدا میں شہید ہوں، میں شہید ہوں. اے میرے خدا میں شہید ہوں، میں شہید ہوں. شکریہ. ڈیئر آڈینس، ڈیئر اسکول فیلوز، السلام علیکم. آج کے اسکول وقارے میں میری تقریر کا موضوع ہے ہم نے تقریر سے خود اپنے نشے مند ہو کے. سدیالی وقار سوچتی ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے. دیکھتی ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ. پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے. سدیالی وقار جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ. قاتل کہلائے غازی، مقتول شہید، تو پرندے کس کی مدد کو آئیں، قاتل کی یا مقتول کی؟ کس پر کنکر گرائے، قاتل پر یا مقتول پر؟ تقریب کارڈ پہ یا تقریب گزیدہ پہ؟ ہاں سدیالی وقار پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے. مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے. اب کہاں اثار و قوت ہو مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. سدیالی وقار جی تو چاہتا تھا کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچنیا، افغانستان، لہو لاشیں، کٹے پٹے انسان، خون میں رنگی دارکول کی سڑکوں کی بات کرتی. مگر اب میرے استاذہ کی طرف سے میرے پاس بولنے کے لیے 5 سے 7 منٹ ہے، اور تو اپنے ان 5 سے 7 منٹ میں اپنوں کے زخم دکھانا مشکل ہے اور ان کی کس سے کیا چھیڑوں. سدیالی وقار میرا موضوع ہم نے تقریر سے خود اپنے نشے مان پہنچے. زیر بحث موضوع میں موجود لفظ ہم سے مراد میں اور آپ، اس اعتبار میں موجود ہے شخص، اور نشے من سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. سکوتے ڈھاکہ وطن دولت ایک آشیانہ 2 حصوں میں بانٹنے والے کون؟ گرے پان میں جان کے تقریب کار ہم خود ہیں. اس وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے سندھو دیش، پختونستان، بلوچستان، پنجابی چاٹ کا نعرہ لگانے والے کون؟ گرے پان میں جان کے تقریب کار ہم خود ہیں. سدیالی وقار اپنا نشے من تو ایک طرف خدا کے گھر، لال مسجد کے دور و دیوار کو مسلمانوں کے خون میں نہلانے والے کون؟ گرے بان میں جان کے تقریب کار ہم خود ہیں. کوتے ڈھاکہ وطن دولت ایک آشیانہ 2 حصوں میں بانٹنے والے کون؟ گرے بان میں جان کے تقریب کار ہم خود ہیں. قوم کے سپوت، قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پتے زندان میں ڈالنے والے کون؟ گرے بان میں جان کے تقریب کار ہم خود ہیں. سدیالی وقار ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے.
خوشبو چھلکائیں گے، تیرے پیار کی جگنی گائیں گے، تیرے پھٹی راشد اور سرور تیری عزت سے مر جائیں گے، لیکن تجھے زندہ کر دیں گے، تیری ماں گلوں سے پھٹ دیں گے۔ تجھے جگمگ 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 کر دیں گے۔ میری پاک زمین، میری پاک زمین، صدر علی مرتبت، السلام علیکم۔ موضوع گفتگو ہے ماحول اور بچے کی نشو نما۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور مگر اسلام حریت، آزادی، مساوات اور عدل و انصاف کے ماحول کا نمبردار ہے۔ دراصل ماحول ایک ٹکسار ہے جو بچے کو ایک مخصوص شکل میں ڈال کر معاشرے کا سپورٹ کر دیتا ہے۔ جناب صدر باشعور قومیں نسل نو کو شیفانہ اور آزادانہ ماحول مہیا کرتی ہیں۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے شہوت اور مداحت کا پیکر ہوتے ہیں، اور سردار ہو کر بھی قوم کا خاتون کرانا پسند کرتے ہیں، اور بریزی ماحول بچے کو متکبر اور خودغرض بنا دیتا ہے۔ خودغرضانہ اور غلامانہ ماحول میں نشو و نما پانے بچے غیر قومی سے رہ جاتے ہیں، اور موقع ملے تو ڈالر لے کر قوم کی عزت و ناموس کو سر عام اعلان کر دیتے ہیں۔ نابینا جنم لیتے اس قوم کے بچے، نابینا جنم لیتے اس قوم کے بچے، جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں۔ صدر گرامی بابو علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ معاشرے کے کفر میں تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہتے۔ ظلم کا پورا پھر عام تھا، مٹ گیا، جیسے کنچا نمرود تھا، خاک ہو گیا، جہالت کا دائی ابو جہل تھا، قصہ پادینہ بن گیا، بربریت کی داستان یزید تھا، لعنتی ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ حقیقت مسلم ہے کہ ظالمانہ ماحول بچے کی جان کو دبا دیتا ہے، غیر متوازن ماحول بربریت کو ہوا دیتا ہے۔ جناب صدر، موجودہ ماحول میں پڑھنے والی پاکستانی بچے یہ بنا حق رکھتے ہیں، نام و نہاد روشنگاری کے روپ میں مہنگائی کا فروغ کیوں مل رہا ہے؟ شہر آئے تو ضرورت کیوں ہے؟ گلیاں گردوں کو پاس جاتی کیوں ہے؟ مفلس کے گھر میں اندھیرے کیوں ہے؟ ہر طرف لاکھ نیونیت کے ڈیرے کیوں ہیں؟ ملک کا آئین تار کیوں ہے؟ اور انصاف دینے والا چیف جسٹس ظلم کا شکار کیوں ہے؟ اور بڑے بڑے رہنما کے کردار یہ سب مل کر معاشرے کا ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ ماں اگر بچے کو سچ کا دستے ہیں تو بڑے اگر عبد القادر جیلانی گراتے ہیں، میر حسن نصرت کے نقش پاتے اقبال بنتے ہیں، اصول پستی اور انصاف پسندی گٹی میں ملے تو قائد اعظم بنتے ہیں۔ یاد رکھنا، میر جعفر اور میر تاج کا جنم لے سکتے ہیں، کبھی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکتے۔ صدر عظیم کا ہر انسان مرکہ ہے، جسم اور روح کا جسم کی نشو و نما حیوانیت پیدا کر دیتی ہے، جب قرآن فضا اس انسانی بدن سے آراستہ کرتی ہے۔ حیوانیت کے ماحول میں سے میکاولی، ہٹلر اور ہلاکو خوار جیسے مکروہ شخص نکلتے ہیں۔ روح پر فضا میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حیدر کرار اور محمد بن قاسم پروان کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آؤ یہ سوکھ طے کر لیں، اگر ماحول کو سچائی اور ایمانداری میں بدل دینا ہے، نفرت کی زندگی توڑ کر انسان کو محبت کی مال میں پرونا ہے، کانٹوں کی تہیں ہٹا کر پھولوں کی سیج کو بچھانا ہے، فرقہ پرستی کی افریت کو پوری قوت سے کچل دینا ہے، روشن خیالی کے بجائے روشن ضمیری کا ماحول اپنانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاک و پاکیزہ ماحول سے اقبال سے شہین جنم لیں گے، اسی ماحول سے اصول پر قائد نکلیں گے، اسی ماحول سے قوم کو موزن پاکستان قدیر کہاں ملیں گے۔ کے نور سے آئینہ
سڈے